बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमारे चैनल पर आप मदीना मुनव्वरा की जो वीडियोस देखते हैं, दिल बड़ा खुश होता है और दिल करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाएं जो आप लोगों तक पहुँचे, जो ईमान ताज़ा करें और हमें मदीना मदीना बना दें इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। नाज़रीन, मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया और ये कहा गया कि आप सहाबा इकराम के जो घर थे मदीना मुनव्वरा में, उनके मुतल्लिक़ बताइए कि कहाँ कहाँ किसका घर था। तो नाज़रीन, इससे प्यारा ज़िक्र और क्या हो सकता है नाज़रीन कि बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा इकराम की हो। तो बचपन से हमारी भी ख्वाहिश थी, आपकी भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आए आज इस ख्वाहिश को पूरा करते हैं। अब मेरे साथ रहिए, मैं आपको सहाबा इकराम के जो घर थे मदीना मुनव्वरा में, उनके मुतालिक बताने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो अगर आपने मिस कर दी तो फिर आप यकीनन बहुत ख़ास इन्फॉर्मेशन मिस कर देंगे और हम पहली बार ये उर्दू में बताने जा रहे हैं। नाज़रीन, मुझे ऐसे लग रहा है कि एक दौर चल पड़ा है कि इस दौर में मदीना मुनव्वरा में इस चीज़ पे बहुत काम हो रहा है। काम किस बात पे हो रहा है कि आज से 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहाइश कैसी थी, आपने जो मस्जिद नबी तामीर फरमाई वो कैसी थी, सहाबा इकराम कैसे थे, उनके जो घर थे वो कहाँ कहाँ थे और क्या क्या वाक़यात हुए। तो नाज़रीन, विजुअलाइज हो रहे हैं। कितना ही अच्छा है कि हम सहाबा इकराम की बातें करें, मदीना की बातें करें, मक्कातुल मुकरमा की बातें करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बातें करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तक पहुँचने का ज़रिया है। हमें अल्लाह का तारुफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने से मुराद है कि अल्लाह तक पहुँचना। तो नाज़रीन, आए आज पहले सहाबा इकराम के घरों के बारे में जानते हैं कि आपके घर कहाँ कहाँ थे। शुरू करते हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत और वो जगह कि जिस पे हम मर मिटने को तैयार हैं, जिसकी एक एक ईंट एक एक ज़र्रे की खातिर हर मुसलमान जान देने को तैयार है। जी नाज़रीन, सबसे पहले आए आपको दिखाएं कि आज का मदीना अल मुनव्वरा कितना बड़ा है। ये देखिए, एक सेटेलाइट तस्वीर है मदीना अल मुनव्वरा की जो आप ये देख रहे हैं और ये पूरा मदीना शहर है ये आज 2024 में। और यहाँ पर मैंने ये सुर्ख तीर का निशान दिया है, वो मस्जिद नबी अल शरीफ जो कि मदीना के तकरीबन सेंटर में आती है। मदीना ही का क्या, दुनिया का मरकज़ है। आगे देखिए, ये देखिए नाज़रीन, अब ये हमने जूम किया, यानी उस मस्जिद नबी के जो दायरे का एरिया था अब ये सामने आ गया। तो ये देखिए जी, ये मस्जिद नबी की जो रिंग रोड है ये कहलाती है। और अब अगली स्क्रीन पे देखिए तो ये नाज़रीन, अब ये आ गई आपके सामने मस्जिद नबी। ये नाज़रीन दुनिया के सबसे खूबसूरत जगह। और अब इस पे आप फोकस कीजिए कि जहाँ पर एरो का निशान है, ये जो सुर्ख तीर आप देख रहे हैं, ये वो मस्जिद नबी है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में तामीर करवाई थी। ये वो वाली है। और फिर जो उस्मानी हुकूमत थी, उस सल्तनत उस्मानिया ने इसको दोबारा रीबिल्ड किया था और सब्ज़ गुंबद इसी एरिया में है। बाकी का जो आप एक्सटेंशन देख रहे हैं जिसकी तोसी होती रही है। अब आगे वाली स्क्रीन में देखिए जी नाज़रीन, अब आ जाए जी 1400 साल पहले। अब नाज़रीन, उसी एंगल पर, उसी जगह पर, ये जो आप बीच में लाइटों वाला एरिया देख रहे हैं नाज़रीन, ये मस्जिद नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तामीर इरशाद फरमाई थी, वो भी किबला तब्दील होने के बाद की। तो नाज़रीन, अब आपने यहाँ पर फोकस करना है कि इसका जो लेफ़्ट वाला एरिया है ये इकामत का एरिया है, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत करते थे। और जो पीछे जो लाइट रोशन है ये अस्हाबे सुफ़ा की है। तो आए अगली स्लाइड में देखिए नाज़रीन जी। अब ये देखिए, अब आपने ये भी ज़हन में रखना है कि जहाँ पर मैंने ये सब्ज़ गुंबद दिखाया है ये वो जगह है जहाँ आज सब्ज़ गुंबद नज़र आता है मस्जिद नबी में। बाकी की पीछे की सारी एक्सटेंशन है। आगे देखिए, अब ये देखिए जो मस्जिद नबी का एरिया है मैंने रेड सर्कल कर दिया है और जूम करके ये क्लोज एरिया है। इसके साथ इस तरफ ये जो आप छोटे छोटे घर देख रहे हैं ये आपकी अज़वाज मुतहरात के यानी उम्महातुल मोमिनीन के हुजरात हैं। तो नाज़रीन, इनमें कौन सा हुजरा किसका है हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाते हैं। ये देखिए अब आगे जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो पिछली जानब थी अस्हाबे सुफ़ा के चबूतरे थे, यहीं पर हज़रत
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھ کے احادیث مبارک لکھا کرتے تھے، حضرت سلمان فارسی، اور کتنی ہی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں جو قرآن پاک سیکھنے آتے تھے، یہ وہ جگہ ہے. ٹھیک ہے، آج کل یہ روضہ مبارک کے پیچھے آج بھی مسجد نبی میں موجود ہے، وہ میں ابھی آپ کو اگلی اسکرین میں اس میں بھی دکھا دیتا ہوں. اب آگے یہ دیکھیے ناظرین، جی یہ جو پہلا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے جہاں پر ایرو کلر ہے، یہ ایرو ریڈ کلر کا ہے، اس کے اندر جو چھوٹا سا ایک حجرہ مبارک ہے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ مبارک ہے. تو ناظرین، یہ آپ کا حجرہ مبارک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے ایک دروازہ مسجد نبی میں موجود تھا جو استعمال کرتے تھے حجرہ میں اور مسجد میں آنے جانے کے لیے. اگلی سلائیڈ دیکھیے ناظرین، اس میں آپ دیکھیے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اسی حجرہ مبارک کے اوپر سبز گنبد ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی دنیا سے پردہ ارشاد فرمانے کے بعد اپنے 2 صحابہ کرام کے ساتھ اسی حجرہ میں موجود ہیں جس کے اوپر یہ سبز گنبد بنا ہوا ہے، یہ آپ کے ریفرنس کے لیے. آگے دیکھیے ناظرین، یہ اب میں نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ مسجد نبی کا اگر اتنا سا حصہ اگر یہاں پر لگا دیا جائے پرانے مدینہ منورہ کے اوپر، تو یہ والی وہ جگہ بنتی ہے جس میں یہ ساری پرانی مسجد ہے، اور ازواج مطہرات کے سارے جو حجرات ہیں وہ اس جگہ پر آ چکے ہیں، سبز گنبد کے نیچے زیادہ آ چکے ہیں. اور آگے دیکھیے ناظرین، جی اب یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ لیفٹ میں کس کا حجرہ ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا. ناظرین، یہ دونوں تقریباً ساتھ ساتھ تھے، اور حضرت حفصہ کا حجرہ مسجد نبی جو پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہے اس سے تھوڑا سا باہر نکلا ہوا ہے. تو آپ کا جو حجرہ مبارک ہے وہ جب مسجد نبی کی توسیع ہوئی، اور وہ بھی کس کے ہاتھوں؟ انہی کے والد حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھوں، تو یہ اس کے بیچ میں آ گیا. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں آج آپ کھڑے ہو کے درود پاک پڑھتے ہیں، اور سنہری جالیوں کے سامنے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک میں کھڑے ہوتے ہیں. آگے دیکھیے جی ناظرین، اب یہ جو تیسرا حجرہ مسجد نبی کی لائن میں آ رہا ہے، یہ گھر ہے کس کا؟ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی اور جنت کی خواتین کی سردار. اور یہیں پر آپ رہتی تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ یہی رہتے تھے. حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جتنے بھی واقعات آپ پڑھتے آئے ہیں سارے وہ اسی گھر میں ہوئے. تو ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قریب اپنے پاس بلا لیا تھا. پہلے آپ کا گھر مسجد نبی سے کچھ فاصلے پر تھا، تو بعد میں یہ بھی انہی میں آگے تھی اور اسی میں رہتی تھی. آج یہ جگہ ہم نے اپنے چینل پہ دکھائی ہوئی ہے کہ یہ بھی سبز گنبد کے ساتھ نیچے بالکل ہے، اور یہاں بھی کوئی نہیں جو آ سکتا. جب جانا ہوتا ہے حجرہ مبارک میں بادشاہوں کو بھی، تو وہ حضرت فاطمہ الزہرا کے حجرے سے ہو کر جاتے ہیں، وہ دروازہ کھلتا ہے جو کہ ہم اپنی دوسری ویڈیوز میں بتا چکے ہیں. آگے دیکھیے. اب ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے پیچھے یہ حضرت سودا کا حجرہ مبارک. حضرت سودا امہات المومنین میں آپ کو معلوم ہے کہ ازواج مطہرات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی عزیز بیوی. آگے دیکھیے کس کا ہے، یہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ مبارک. آگے دیکھیے کس کا ہے، یہ جی حضرت زینب بنت جہش کا حجرہ مبارک ہے. یہ حضرت فاطمہ الزہرا کے حجرہ مبارک کے پیچھے کر کے تقریباً آتا ہے. آگے دیکھیے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ مبارک ہے، اور ان کے ساتھ بیچ میں حضرت زینب بنت خزیمہ کا بھی حجرہ مبارک ہے. اور اس کے ساتھ جو آپ کو رائٹ میں نظر آ رہا ہے، آگے دیکھیے، یہ ہے حضرت جویریہ بنت الحارث کا حجرہ مبارک ہے. تو یہ ناظرین، اب آپ کو ازواج مطہرات امہات المومنین کے حجرات کا علم ہو گیا مدینہ المنورہ میں، اور سامنے آپ کو ایک گلی آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ٹھیک ہے ناظرین، آگے آئے ہم آپ کو بتاتے ہیں. اب یہ دیکھیے ناظرین، اب آ جائیے جی صحابہ کرام میں، تو بات کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں. تو ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق کے 2 گھر تاریخ میں شو ہوتے ہیں. ایک کا نام تھا دار
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور ایک مسجد نبی کے بائیں طرف جو کہ باب السلام کے ساتھ بالکل کر کے آپ کا ایک خوخہ سیدنا ابو بکر صدیق، خوخہ جی ایک چھوٹی سی جگہ تھی جہاں آپ آرام بھی فرماتے تھے اور مسجد نبی میں آتے جاتے عبادت بھی وہاں پر کرتے تھے۔ لیکن بتایا جاتا ہے، یہ مختلف روایات میں ہے کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے وہیں پر آپ کی فیملی ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو اب یہ دیکھیے کہ آج یہ جگہ کہاں ہے۔ تو یہ جو دائیں طرف آپ کو نظر آ رہا ہے سفید، یہ سیٹلائٹ پکچر ہے مسجد نبی کی۔ کون سی جگہ بنتی ہے؟ باب اسلام کے ساتھ۔ اور یہ لیفٹ والی سکرین میں اگر آپ ناظرین غور کریں تو جو ایرو ہے وہ میں نے دکھایا ہے کہ باب سلام کے ساتھ جب آپ درود شریف پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، روزہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو باب السلام سے اگلا لیفٹ والا دروازہ ہے وہ کس کا ہے؟ اگلی سلائیڈ میں دیکھیے جی ناظرین، اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو حضرت ابو بکر صدیق کا جو میں نے دوسرا دکھایا ہے گھر، وہ آج یہاں پر بنتا ہے۔ جب آپ روزہ مبارک پر حاضری دینے کے بعد جب آپ جا رہے ہوتے ہیں جنت البقیع میں، تو جہاں مسجد نبی کا کونا بنتا ہے تو اسی کا آج یعنی حضرت ابو بکر صدیق کا ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ وہاں تھا۔ اگلی سلائیڈ میں دیکھیں، میں آپ کو ایک اور منظر دکھاؤں جی ناظرین، یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے خوخہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یعنی آپ کا یہاں پر آپ رضی اللہ عنہ کا یہاں پر ہی وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں سے آپ مسجد نبی میں داخل ہوتے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے جو خوخے یعنی کھڑکیاں کھلتی تھی مسجد نبی میں، دروازے بھی تھے، اور آخر پر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے دروازے بند کروا دیے تھے، اور یہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابو بکر کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فانوس والا بڑا دروازہ باب السلام ہے، اور اس کے ساتھ لیفٹ والا دروازہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کی جگہ ہے، تو یہاں سے آپ داخل ہوتے تھے۔ آگے آئیے جی، دیکھیں کس کیا ہے جی، اب آ جائیے جی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مبارک گھر۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق کا جو گھر جو خوخہ میں نے ابھی دکھایا، اس کے بالکل ساتھ بہت تھوڑے فاصلے پر، چند قدم کے فاصلے پر حضرت عمر بن خطاب کا گھر جو کہ مسجد نبی کی اسی دوسری سائڈ پہ تھا۔ اگر آپ نقشے میں غور کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کے ساتھ، اور لیفٹ والے نقشے میں بھی دیکھ لیجئے تو یہاں پر آپ رضی اللہ عنہ کا گھر مبارک تھا۔ ٹھیک ہے جی، حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر کا بھی ہو گیا۔ تو اگر آپ غور کریں تو یہ ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب عمر بن خطاب، تو یہ مسجد نبی کے اندر تقریباً آ کر آتا ہے۔ یہ جگہ بھی آپ دیکھ لیجئے جو کہ ریڈ ایرو میں نے دیا ہوا ہے، تو یہ یہاں پر کر کے آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے آئے تو اب آگے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان بن عفان کا گھر ناظرین، جیسے ہی آپ مسجد نبوی میں سلام پڑھ کے نکلتے ہیں تو سامنے ایک بہت بڑا گھر، میں آپ کو 2-3 تصویروں میں دکھاؤں گا کہ آپ کا کتنا بڑا گھر۔ یہ دیکھیے جتنے ایریے میں آپ کو یہ روشنیاں نظر آ رہی ہیں، 1 2 3 4، یہ سارا کا سارا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا مبارک گھر ہے، اور یہ سب سے بڑا گھر سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھی میں آپ کو گھر دکھاتا ہوں۔ تو آج جب آپ سلام پھیر کے نکلتے ہیں تو تھوڑا سا آگے آ کے کہاں پر یہ دیکھیے جو دائرہ لگا ہوا ہے ناظرین، یہ جو دائرہ ہے جب آپ سلام پیش کرنے کے بعد نکلتے ہیں تو یہاں پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا مبارک گھر تھا۔ تو اب آگے دیکھیے جی، اب آ جائے جی حضرت ابو طلحہ الانصاری کا باغ اور ان کا کنواں بیرہا۔ ناظرین بڑا ہی مشہور، آپ کو معلوم ہے کہ اس کے واقعات ہیں، میں نے چینل پہ ویڈیو بھی دکھائی آپ نے جو لگی ہوئی ہے۔ تو یہ ناظرین مسجد نبی کے عقب میں پیچھے کر کے یہ بڑا خوبصورت اور بڑا گھنا باغ تھا، بڑے چرند پرند یہاں پر آتے تھے، اور حضرت ابو طلحہ انصاری کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے یہ وقف کر دیا تھا جب قرآن پاک کی آیت اتری تھی کہ تم اس وقت تک نیکی کی حقیقت اور اصل روح کو، اصلی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں تم جو ہے وقف نہ کر دو۔ تو آپ نے اپنا باغ، اپنا کنواں، یہ سارا وقف کر دیا تھا مسلمانوں کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ پہلے اپنے عزیز و اقارب کو دو۔ اب بڑے تیر چلاتے تھے، اور غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے اور سارے تیر اپنے اوپر آپ نے لیے۔ تو بڑے ہی بہادر
حضرت ابو طلحہ اور یہ ان کا باغ، اور مسجد نبی میں گیٹ نمبر 22 میں آج بھی آپ جائیں تو مسجد نبی میں گیٹ نمبر 22 میں کارپیٹ ڈالا ہوتا ہے، جہاں پر جوتوں کے ریک بنے ہیں 241، اس کے بیچ میں اگر آپ کارپیٹ اٹھائیں تو آپ کو 3 دائرے ملیں گے یہاں پر۔ ان 3 دائروں کا مطلب ہے کہ یہ یہاں پر کنواں ہوا کرتا تھا اس باغ کا، تو چہچہاتے باغ کا۔ آگے آ جائیں جی حضرت زبیر بن العوام کا۔ ناظرین، حضرت زبیر بن العوام کون تھے؟ جلیل القدر صحابی، اور ایک اور کن کے یہ داماد تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ، جو کہ غار ثور میں کھانا دینے جایا کرتی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا جی، ذات النطاقین کا ان کو لقب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، تو ان کا گھر یہاں پر تھا۔ جو کہ آپ کو ایک اور بھی بات معلوم ہونی چاہیے ناظرین، کہ جب مسلمانوں نے ہجرت فرمائی تھی مدینہ منورہ کی، تو پہلا جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ حضرت زبیر بن العوام کا، جو حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تھے، اور اس کے بعد یہودیوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ ان کے لگائے ہوئے جو ہے وہ انہوں نے بیسیکلی بندش یا جادو کیا تھا کہ مسلمانوں کی نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ میں نے آپ کو دکھا دیا حضرت زبیر بن عوام کی آج کی جگہ نقشے میں۔ تو آگے آئیے جی، آگے میں آپ کو اگلی سکرین دکھاتا ہوں۔ حضرت عمرو بن العاص، ناظرین یہ ان لوگوں میں سے ہیں، حضرت عمرو بن العاص وہ صحابی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہوا تھا تو ارشاد فرمایا تھا کہ جا کے کون کون سے بت گرا دو، تو بت گرانے کی جو ذمہ داری تھی وہ حضرت عمرو بن العاص کی تھی، اور یہ بھی جنت البقیع کے راستے میں ہی آتا ہے۔ ہم آپ کو ابھی مزید اس کی ڈیٹیل بتائیں گے۔ تو ان کے ساتھ ہی اگلا گھر کس کا تھا؟ ایک اونچا 2 منزلہ گھر، بڑا گھر، حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ، سیف اللہ، اللہ کی تلوار، جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اسد اللہ ہے، اللہ کے شیر، اس طریقے سے حضرت خالد بن ولید سیف اللہ کا لقب، اور کتنی بڑی بڑی ہستیاں۔ تو یہ وہ راستہ تھا جو جنت البقیع میں جاتا تھا۔ تو آج اگر آپ دیکھتے ہیں یہ جو نقشے میں نے آپ کو 3 تصویریں دکھائی ہیں، ایک سیٹلائٹ کی ہے اور ایک یہ جنت البقیع کے پاس ہی جگہ بنتی ہے۔ آج جب آپ وہ دروازہ اونچا جاتا ہے جنت البقیع پر چڑھنے کے لیے، تو وہاں پر حضرت خالد بن ولید کا گھر ہوا کرتا تھا اس جگہ پر نقشے میں۔ تو اگلا جو صحابی کا گھر میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ مسجد نبی کے آگے کر کے ایک گھر تھا جہاں پر ازواج مطہرات کے گھر تھے، جن میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا جو گھر ہے اس سے یہ چند قدم کے فاصلے پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مبارک گھر وہاں پر تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے دنوں میں قیام بھی فرمایا تھا، اوپر والی منزل میں بھی، نیچے والے بھی منزل میں۔ تو آپ ایسے انصاری صحابی ہیں جو میزبان بنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ایک اور گھر جو کہ کونے میں آتا ہے مسجد نبی کے، وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا مبارک گھر ہے، جس کے پرنالے کی ویڈیو میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے، اور وہ کہانی بھی موجود ہے۔ اب آگے میں آپ کو بتاتا ہوں جی ناظرین، یہ آپ کو مسجد نبی کے پیچھے حضرت ابو طلحہ انصاری کے باغ کے ساتھ ایک روشن جو جگہ دکھائی دے رہی ہے پیچھے کر کے، آپ یہ دیکھیے جو وائٹ کلر کا روشن نظر آ رہا ہے، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، کتنے بڑے جلیل القدر صحابی اور بہت بڑے تاجر۔ آپ کو معلوم ہے جب آپ کو جنت کی بشارت دی گئی تھی تو آپ نے سارا مال مدینہ میں تقسیم کر دیا تھا، تو آپ کا یہ ایک بہت بڑا گھر تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف کا۔ جی ناظرین، سعودی عربیہ کے مدینہ منورہ میں کے ایک میوزیم میں یہ ایک ماڈل بنایا گیا ہے، جو ایک جدید ماڈل بنایا گیا ہے، اس میں بھی مسجد نبی اور صحابہ کرام کے گھروں کو دکھایا گیا ہے۔ میں نے سوچا یہ بھی آپ کی خدمت میں دکھا دوں۔ تو یہ جو چبوترے والا گھر نظر آ رہا ہے جس کے اوپر ایک چھوٹا سا اور چبوترا بنا ہوا ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا، جبکہ پہلے کسی بھی روایت میں یہ موجود نہیں ہے، لیکن سعودی عربیہ نے جو نئی تحقیق کی ہے اس میں انہوں نے یہ چھوٹا سا ایک چبوترا دکھایا ہے۔ اس پہ ہم بھی ایک
اللہ تعالیٰ سے ویڈیو بنائیں گے۔ تو باقی یہ جو مسجد نبی کے آپ حصے دیکھ رہے ہیں بڑی توسیع کے بعد، اور اس کے بعد ازواج مطہرات کے گھر ہیں۔ یہ دیکھیے سامنے جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا جو بڑا گھر دکھایا جا رہا ہے، یہ حضرت عثمان بن عفان کا ہے۔ اور ادھر جو یہ گھر دکھائے جا رہے ہیں، یہ جو پہلا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، اور یہ ساتھ والا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا گھر دکھایا گیا ہے۔ یہ غور سے دیکھیے، یہ بھی بڑا خوبصورت انہوں نے یہ بنایا ہے، اور یہ جو ایک گھر دکھایا گیا ہے بہت بڑا قلعہ نما گھر ہے۔ یہ ناظرین گھر تھا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا، تو بڑا ہی اونچا دیکھیں قلعہ نما گھر، باقی تمام گھروں سے کچھ الگ۔ جی ناظرین، اب یہاں سے اب یہ دیکھیے باقی ازواج مطہرات کے جو حجرات ہیں وہ کیسے دکھائے گئے ہیں، اور ان کے پیچھے اگر آپ غور کریں تو یہ جو دو گھر دکھائی دے رہے ہیں، ایک اونچی اور ایک ڈبل، ایک نیچے والا۔ اونچے والا گھر حضرت خالد بن ولید کا ہے، اور لیفٹ والا حضرت عمرو ابو العاص رضی اللہ عنہ کا یہ گھر ہے۔ تو یہ مدینے کے میوزیم میں ایک نیا نقشہ بنایا گیا ہے جو کہ مدینہ منورہ میں رکھا گیا ہے، تو بڑا خوبصورت یہ نقشہ ہے۔ اس میں بھی ہم آپ کو ایک ڈیٹیل اور ویڈیو بنا کے دکھائیں گے، لیکن ہم نے آپ کو باقی بہت سارے اور صحابہ کرام کے بتائے، اور بھی باقی رہتے ہیں۔ ایک اور ویڈیو میں ہم آپ کو باقیوں کے بھی گھر انشاءاللہ بتائیں گے، لیکن یہ بڑی تحقیق کرنی پڑتی ہے، تو اس کے بعد جا کے یہ ویڈیو بنتی ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کے بعد آپ مدینہ المنورہ میں دیکھیں تو یہ ایک راستہ تھا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے ہوتے ہوئے جنت البقیع میں آیا کرتے تھے۔ اب ہم نے آپ کو گھر تو بتایا، اور بھی گھر ہیں جو بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ تو یہ جنت البقیع کا جو میں نے یہ ریڈ ڈاٹڈ لائن لگائی ہے، بیسیکلی یہ ایک گلی تھی، اس گلی سے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں آیا کرتے تھے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی روحانیت، نورانیت اور ایمان بھری یادیں اور ایمان بھری جو ہے وہ خاص قسم کے لمحات لے کے آئی ہوگی۔ یقیناً آج آپ نے اپنے آپ کو مدینہ المنورہ میں محسوس کیا ہوگا۔ یہی ہمارے اس چینل کا جو ایک مشن ہے، یہی ہمارا ویژن ہے۔ ہمیں بھی مدینہ المنورہ سے پیار ہے، اور آپ لوگوں کو ہم سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو یہ مل جل کے سارے ہم ایک فیملی کی طرح انشاءاللہ اس چینل پر مزید ایسی ویڈیوز ہم بنائیں گے، اور آپ کا ساتھ، یہ آپ کے پسندیدگی کی وجہ سے ہم یہاں تک آج تک پہنچے ہیں۔ تو آپ نے ہمارے اس چینل کو اگر لائک کریں گے، شیئر کریں گے اپنی فرینڈز اور فیملی میں، یہ چینل گرو کرے گا، تو یہ ویڈیو زیادہ لوگوں تک پہنچے گی، تاکہ لوگ عام ڈراموں سے ہٹ کر، عام جو ٹک ٹاک سے ہٹ کے آئیں، مدینہ المنورہ کی طرف جانیں، مدینہ المنورہ کے متعلق مزید پڑھیں۔ ابھی ہم نے آپ کو صحابہ کرام کے گھر بتائے ہیں، کسی ایک ویڈیو میں ہم ایک ایک کر کے ان تمام صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور وہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی اچھی انفارمیشن تھی جو آپ نے اپنی زندگی میں مس کی ہوئی تھی۔ لیکن انشاءاللہ ہم ایک ایک صحابی رضی اللہ عنہ پر ہم بات کریں گے، ان کی زندگی پر، ان کی جو اسلام میں ان کے جو کارنامے ہیں ان پر، اور ان سے ہمارا علم بھی بڑھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انشاءاللہ خوش ہوں گے، اور اللہ رب العزت راضی ہو گیا تو پھر تو ہم نفس مطمئنہ بن کے اس دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ تو پھر سے دیکھیے یہ ساری ویڈیو۔